कोरा ऐसी बातें मत करो, तुम ना आती तब भी शायद मैं किसी दिन वो घर छोड़ देता। अब उनका जिक्र मत करो। एक कुली के करीब आने की आहट हुई तो मैंने सर झुका लिया। कोरा भी चुप हो गई। कुली ने हमारी बेंच पर आकर कहा, बाबूजी जगह चाहिए? नहीं, मैंने गर्दन झुकाए झुकाए जवाब दिया। इस गाड़ी में जगह मिलनी मुश्किल होती है। कुली ने हुज्जत की, नहीं भाई, हम खुद जगह तलाश कर लेंगे। मैंने धीमे लहजे में जवाब दिया। कुली बड़बड़ाता हुआ चला गया। यहाँ के कुलियों का यही हाल था। वो जगह फराहम करने की बहाने 1-2 रुपए ऐंठ लेते थे। गाड़ी में इतनी ही जगह होती थी जितनी हो सकती थी। कुली जगह खींच के बड़ी नहीं कर सकता था। मस्तूरात के लिए गाड़ी में अलग डब्बे होते थे। मैंने सोचा कोरा को वहां बिठा दूंगा, वो बड़ी महफूज रहेगी। खुद मैं स्टेशन पर उतरकर उसकी हैरियत दरियाफ्त करता रहूंगा, मगर मस्तूरात के डिब्बे में कोरा का नकाब उठाना लाजमी था। औरतों का पूछगिछ करना भी यकीनी था। कोरा की हिंदुस्तानी खासी साफ थी, मगर इतनी भी नहीं। बहरहाल हिंदुस्तान में हर जगह मुसलमान औरतें साफ उर्दू या हिंदुस्तानी तो नहीं बोलती, लेकिन डर यह था कि अगर डिब्बे में कोई मुसलमान औरत टक्कर गई और इसने इधर उधर के सवालात शुरू कर दिए तो कोरा क्या जवाब देगी। उसे मर्दाने में अपने साथ बिठाने में भी खतरा था। डिब्बे में तमाम लोगों की नजरें इस बुरकापोश लड़की पर जम जाएंगी और ख्वामखा की उलझने पैदा होंगी। एक बुरकापोश मुसलमान लड़की का मर्दाने डिब्बे में सफर करना मुनासिब नहीं था। मैं इस शशोपंज में गिरफ्तार था। जैसे जैसे गाड़ी आने का वक्त करीब आ रहा था, प्लेटफॉर्म की जिंदगी खोलने लगी थी। कुलियों का शोर बढ़ गया था। किसी आवारा इंजन की तेज सीटियों की आवाज आती या उसकी तेज रोशनी नजर आती तो गुमान होता जैसे गाड़ी आ गई है। मुसाफिरों में बुद्ध राहब अपने मखसूस लिबास में अलहदा ही पहचाने जाते थे। गाड़ी आने के वक्त तक स्टेशन पर खासा हंगामा हो गया था। मुझे चंद तालिब इल्म भी नजर आए। मैं अपनी बेंच से उठकर जंगले करीब अंधेरे में हो गया, क्योंकि कई दुकानदार और शनासा चेहरे स्टेशन पर मटर गश्त कर रहे थे। कोरा अकेली बेंच पर बैठी रही। ये बहुत कर्मनाक वक्त था। कम वक्त गाड़ी न जाने कहाँ अटक गई थी। जब प्लेटफॉर्म पर टहलने वालों की भीड़ बढ़ गई और बहुत से लोग हवसनाक नजरों से कोरा के इर्द गिर्द मंडलाने लगे तो मैं धीरे से निकलकर बेंच पर आ गया। भीड़ खुद ब खुद छट गई। मैं एक तरफ गौर से देखने लगा, जैसे किसी के आने का इंतजार हो, जैसे अब्बा टिकट लेने गए हों और बेटे और बेटी को यहाँ बिठा गए हों। कोरा के चमकीले हाथ बुरका से चमक रहे थे। उसके खूबसूरत पैर भी सियालबास में साफ नजर आ रहे थे। जब भी हम तालिब इल्म स्टेशन आते और किसी बुरकापोश औरत को देखते तो सबसे पहले उसके पैरों पर हमारी नजरें जाती। पैरों और हाथों से अंदाजा होता कि वो कितनी गोरी होगी, और गोरी होगी तो उसका चेहरा कितना दिलकश होगा। अब यही सूरत मेरे साथ थी। हम प्लेटफॉर्म के आखिरी सिर पर बैठे हुए थे, फिर भी लोग यहाँ तक आ जा रहे थे। इन्हें कौन रोक सकता था कि इस तरफ मत आओ, इस तरफ मत देखो। जब वो इस तरफ से गुजरते तो कोरा की जानब गर्दन मोड़ के जरूर देखते। मैंने तसव्वुर में इनमें से बाजों की आंखें फोड़ दी। किसी को क्या खबर थी कि बुरका में एक शहजादी बैठी हुई है। अगर वो नकाब उठा दे तो स्टेशन पर बिजली गिर जाए और सब कुछ तलपट हो जाए। ये एहसास कि मेरे पास एक खजाना है, हुस्न जमाल का खजाना, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, यही एहसास मुसाइब इब्तिला के वक्त मेरा सहारा बना था। एहतियातन मैंने अब्बा का एक तेज धार वाला रामपुरी चाकू भी सामान में रख लिया था। ये चाकू दस्ते के ऊपरी हिस्से पर लगा हुआ पीतल का एक छोटा सा खटका दबाने से खट से खुल जाता था। अब्बा कुर्बानी के मौका पर इसे अमूमन इस्तेमाल करते थे। मैंने सोचा ये चाकू बेंच की लकड़ी में अपने और कोरा के दरमियान गाड़ दूं। मैं इसी तरह की बातें सोचता रहा, क्योंकि आने जाने वालों की नजरें नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। मुझे गुस्सा था, खौफ था, गम था। मुझ पर मुतजाद कैफियतें गालिब थी। स्टेशन पर टनाटन होने लगी। गाड़ी की आमद का गलगला हुआ। मगरब की तरफ से आने वाली गाड़ी की रोशनी एक हल्के से नुक्ते की सूरत में उभरी। ये नुक्ता बतदरीज बढ़ता गया। सब लोग गाड़ी की तरफ छपट पड़े। मैं भी सूटकेस उठा के बेंच से उठा, मगर मैंने इतनी वहशत की बजाय तहम्मुल से आगे बढ़ने का इरादा किया। मस्तूरात के डिब्बे के ऊपर एक औरत की तस्वीर बनी हुई थी। रात के वक्त वो तस्वीर रोशन हो जाती थी। मैंने गाड़ी पर एक सरसरी नजर डाली। लोग डिब्बों पर टूटे पड़ रहे थे। जाने वालों को भी जल्दी थी, आने वालों को भी। गाड़ी वहां कोई 15 मिनट ठहरती थी, मगर लोग बहुत दीवानगी का मुजाहरा कर रहे थे। मैंने वैसे भी सवार होने में ताखीर की ताकि बुद्ध यात्रियों की रहबरी के लिए आने वाले रजाकार तालिब इल्म स्टेशन से निकल जाएं। हमारे सामने औरतों का कोई डिब्बा नजर नहीं आ रहा था। मैंने कोरा को इशारा किया और तेजी से इंजन की तरफ जाने लगा। हम दोनों एक दूसरे के पीछे डिब्बे ढूंढते आगे बढ़ रहे थे और हमें कुछ खबर नहीं थी कि कदम किस बेतरतीबी से पड़ रहे हैं। अचानक किसी ने जोर से मेरा बाजू पकड़ लिया और मेरा दिल धक से रह गया। कोरा मुझसे पीछे थी। वो वहीं ठुठक गई जहां खड़ी थी। एक लम्हे में जैसे हर तरफ अंधेरा छा गया, मगर दूसरे ही लम्हे मैंने खुद को संभाला। वो मेरा क्लास फेलो जगदीश था। कहा? उसकी आवाज मुझे जहर लगी। कुछ नहीं, बरदान तक 2-3 रोज में आ जाऊंगा। मैंने गड़बड़ा के जवाब दिया। तुमने कहीं मेरे छोटे भाई को तो नहीं देखा? नहीं। क्या वो नहीं मिल रहा है? उसने हमदर्दी जाहिर की। शायद मामू के साथ हो। मुमकिन है मामू को कहीं और जगह मिल गई हो। मैं इन्हीं को तलाश कर रहा हूँ। उसने मेरी बुखलाहट महसूस कर ली थी। करीब ही सहमी हुई कोरा खड़ी थी। सिस्टर? उसने हुशलाकी से पूछा। हाँ, तो अब तुम ऐसा करो जगदीश, जरा गाड़ी के उस सिरे तक चले जाओ। मुमकिन है छोटा भाई तुम्हें नजर आ जाए। मैं इधर देखता हूँ।
یہ کہہ کر میں نے اس کے جواب کا انتظار نہیں کیا اور آگے بڑھ گیا۔ جگدیش ڈبوں میں جھانکتا ہوا مجھ سے دور ہوتا گیا۔ سب سے آگے کے ڈبوں میں عورتوں کا ڈبا بھی لگا ہوا تھا اور میں نے رک کر کورا سے کہا کہ وہ کسی سے بات نہ کرے، گونگی اور بہری بنی رہے۔ کورا میری نصیحت گرہ میں باندھ کے سر ہلاتی ہوئی ڈبے میں داخل ہوئی۔ خوش قسمتی سے جگہ کم نہیں تھی، میرے اندازے کے مطابق ان میں مسلمان عورتیں بھی موجود تھیں۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، کورا کے پہنچنے پر سبھی نے منہ بنایا کیونکہ وہ ان کی نیندوں میں خلل کا سبب بنی تھی۔ میں نے عورتوں کے برابر کے ڈبے میں داخل ہونے کی کوشش کی مگر مسافروں نے مجھے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ میں چیختا چلاتا رہا۔ انہوں نے سامان ہی دروازے کے نزدیک رکھ دیا تاکہ دروازہ آسانی سے نہ کھل سکے۔ جگہ نہیں ہے، کوئی اور ڈبا دیکھو۔ ایک گرجدار آواز آئی۔ جناب میں کھڑا ہو کر سفر کر لوں گا، میں نے التجا کی۔ دوسرا ڈبا دیکھو میاں، ایک مولوی صاحب نے کہا۔ جناب مجھے بس ذرا سی جگہ چاہیے، میں اگلے اسٹیشن پر اتر جاؤں گا، گاڑی چلنے والی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے آرام میں مخل نہیں ہوں گا۔ میاں آپ سے کہہ رہا ہوں یہاں بالکل جگہ نہیں ہے۔ مولوی صاحب کچھ تو انسانی ہمدردی کیجیے، میں نے عاجزی سے کہا۔ کہاں اترنا ہے بالک؟ ایک نسبتاً نرم آواز نے پکارا۔ جناب جانا تو دور ہے مگر میں اگلے اسٹیشن پر اتر جاؤں گا۔ ڈبے میں بنبناہٹ ہوئی، مسافر کسمسانے لگے۔ ایک صاحب نے سامان ہٹایا، دوسرے نے دروازہ کھولا، تیسرا اوپر کی برتھ پر لیٹے لیٹے حکومت کو برا بھلا کہنے لگا۔ مولوی صاحب بھی بدبدا رہے تھے۔ ذرا سا دروازہ کھلا تو میں تیر کی طرح اندر داخل ہو گیا۔ ڈبے میں اتنے زیادہ مسافر نہیں تھے مگر ایک برتھ پر دو آدمی سو رہے تھے، کچھ نے فرش پر چادر بچھائی ہوئی تھی۔ میں بیت الخلاء کے نزدیک کھڑا ہو گیا۔ صاحب زادے کیا تنہا سفر کر رہے ہو؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ نہیں ساتھ میں ہیں، میں نے مختصر جواب دیا۔ ہیں وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے تشویش سے کہا۔ ساتھ والے ڈبے میں۔ مولوی صاحب نے کچھ سوچ کر کہا۔ اچھا میاں مسافروں کا حال عجیب ہے، سب ایک ہی ڈبے پر پل پڑتے ہیں، جگہ تلاش نہیں کرتے، بے رام رہتے ہیں اور بے رام کرتے ہیں۔ میں سہما اور دبکا کھڑا تھا۔ اس اسنا میں کسی نے مجھے آواز دی، میرا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جگدیشی تھا، کمبخت پیچھے پڑ گیا تھا۔ بابر اس نے کھڑکی کے اندر جھانک کے آواز لگائی۔ میں نے جواب دینے سے گریز کیا مگر اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں آ گیا ہوں، میں نے بے بسی سے کہا۔ چھٹکا مل گیا؟ اس نے تیز سے پوچھا۔ ہاں دونوں مل گئے، پچھلے ڈبوں میں ہیں۔ یار کھڑے کیوں ہو، ٹرنک پر بیٹھ جاؤ، اس نے ڈٹائی سے کہا۔ ٹرنک میرا نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ اس طرح کب تک کھڑے رہو گے؟ کن محاشے کا ہے یہ صندوق؟ ڈبے کے ہر شخص نے اس کا سوال سنا۔ سب دم سادے بیٹھے رہے۔ جگدیش کی یہ مداخلت مجھے بہت بری لگی، بڑی مشکل سے اس جگہ حاصل کی تھی، وہ مسافروں کو ناراض کیے دے رہا تھا۔ بیٹھ جاؤں گا جگدیش، سفر ہی کتنا ہے۔ انجن کی تیز سیٹی کے ساتھ ساتھ گاڑی کے پہیے چرمرائے۔ جگدیش ڈبے سے چپکا ہوا کچھ دور تک دوڑا، پھر دعا سلام کرتا ہوا رخصت ہو گیا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی، یقین نہیں آیا کہ گاڑی گیا اسٹیشن سے روانہ ہو چکی ہے۔ وہ جب روشنیوں سے دور آ کے بڑی تو کلیجے میں ہوک سی اٹھی، جی چاہا کہ زنجیر کھینچ کے گاڑی سے اتر جاؤں۔ بے اختیار گھر یاد آ گیا، سب کے چہرے میری نظروں میں گھوم گئے۔ ابا جاگ گئے ہوں گے اور انہوں نے بستر پر مجھے نہیں دیکھا ہوگا، ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ پھر انہوں نے امی کو جگایا ہوگا، امی کا دل دھک سے رہ گیا ہوگا، وہ زاروں کی طرح رونے لگی ہوں گی۔ ابا نے دروازہ کھلا دیکھا ہوگا تو ساری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر انہوں نے چھت پر جا کے کورا کی موجودگی کی تصدیق کی ہوگی۔ وہ کیسے پریشان ہوں گے، نیچے اتر کے سامان دیکھیں گے، اپنی جیبیں اور نقدی دیکھیں گے، وہ سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے۔ پھر اماں انہیں دوڑائیں گی، ابا اسٹیشن تک آئیں گے، اس وقت تک گاڑی گیا سے بہت دور آ چکی ہوگی۔ گاڑی نے رفتار پکڑی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اندر آئے تو سبھی دوبارہ اونگنے لگے۔ میں کمپارٹمنٹ کی دیوار سے لگا کچھ دیر کھڑا رہا اور اپنے زاویے بدلتا رہا۔ درمیان میں مولوی صاحب کی آنکھ کھلی تو انہوں نے مجھے دیکھا۔ بیٹھ جاؤ میاں، کھڑے کیوں ہو؟ اب آ ہی گئے ہو تو آرام سے بیٹھو۔ شکریہ جناب، میں ٹھیک ہوں۔ بیٹھ جاؤ، وہاں تکلیف ہے تو ادھر آ جاؤ، مولوی صاحب نے حکم دیا۔ میں نے ٹرنک پر بیٹھ کے دیوار سے سر ٹکا دیا۔ نیند آنے کا کوئی سوال نہیں تھا، یہ بیداری کی بھی سب سے آگے والی کیفیت تھی۔ صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا، ادھر کورا موجود تھی۔ اس کا خیال میرے ذہن سے چمٹا ہوا تھا، نہ جانے وہ کیا سوچ رہی ہو، گھبرا تو نہیں گئی ہوگی، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہوگی۔ کاش میں اس کے پاس ہی بیٹھ سکتا تاکہ اسے تسلی دیتا رہتا۔ سنا تھا کلکتہ دن کے 10:30-11 بجے آتا ہے، یہ وقت انتہائی مناسب تھا، مگر میں کلکتے میں کہاں جاؤں گا، کہاں ٹھہروں گا؟ لوگ میرے کورا کے بارے میں پوچھیں گے تو انہیں کیا بتاؤں گا؟ خیالوں کے بھوت طرح طرح ستاتے رہے، کبھی حوصلہ، کبھی خوف، کبھی آنے والے دلوں میں کورا کے ساتھ رہنے کی سرشاری، کبھی وسوسے، اندیشے، لیکن میں اپنی جگہ جمع بیٹھا رہا۔ مولوی صاحب کو چونکنے کی عادت تھی، ہر 5 منٹ بعد ان کی آنکھ کھل جاتی۔ کچھ دور آگے اندھیرا مرنے لگا اور ہر طرف ایک مٹیالی روشنی پھیلنے لگی، لمحہ ب لمحہ اجلی ہوتی گئی۔ ڈبے کے بہت سے مسافر جاگ پڑے۔ بوٹے ہوئے سر والا ایک ہندو سب سے پہلے جاگا، مجھے اندر آنے کی اجازت اسی نے دی تھی۔ پھر مولوی صاحب آیتیں پڑھتے ہوئے اٹھے۔ وضو کرنے کے بعد جیسے ہی انہوں نے مسلح اٹھایا، لوگوں نے جگہ چھوڑ دی۔ انہوں نے نماز جلدی ختم کر لی۔ پھر ڈبے کے سبھی لوگ چہچہانے لگے اور انہوں نے میری شکل دیکھی۔ میری شکل پر کچھ ایسی ہی علامتیں ہوں گی کہ ان کی توجہ میری جانب مبذول ہو گئی۔ ایک صاحب نے کھسک کر مجھے باقاعدہ سیٹ پر بٹھا لیا۔ ماشاءاللہ میاں، کسی اچھے خاندان سے تعلق معلوم ہوتا ہے۔ مولوی صاحب نے میرا چہرہ اور لباس دیکھتے ہوئے رائے دی۔ کچھ پڑھتے ہیں آپ؟ BA کے پہلے سال میں ہوں، میں نے جھوٹ بولا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ BA کی عمر نہیں ہے، ایک صاحب نے کہا۔ بہت خوب، آپ کی آنکھوں پر چشمہ ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ میں نے حیرت سے کہا۔
بھائی حد سے زیادہ پڑھنے والے تمام بچوں کی آنکھوں پر چشمہ ہی لگا رہتا ہے۔ ڈبے میں سب ہنسنے لگے، میں بھی مسکرا کے ان میں شامل ہونے کی کوشش کی۔ رفتہ رفتہ ماحول کی اجنبیت ختم ہو گئی۔ مولوی صاحب نے مجھے اپنے قریب بٹھا لیا تھا۔ انہوں نے میرا نام پوچھا تو میں نے اپنے نام کا دوسرا لفظ بتایا، زماں۔ وہ مجھ سے میرے خاندان اور والد وغیرہ کے متعلق سوالات کرتے رہے اور میں نے کچھ سچ کچھ جھوٹ بتاتا رہا۔ گاڑی ایک اور اسٹیشن پر رکی تو میں ان سب کا شکریہ ادا کیا۔ تمہیں تو آگے جانا ہے، مولوی صاحب نے نکتہ چینی کی، مگر میں نے آپ سے اسی اسٹیشن تک بیٹھنے کی اجازت لی تھی، اب میں کوئی دوسرا ڈبہ ڈھونڈ لوں گا۔ مولوی صاحب کے ساتھ تمام مسافروں نے مجھے بیک زبان اپنے ساتھ بٹھانے پر اصرار کیا۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ضرور اسی ڈبے میں آؤں گا، ذرا زنانے میں خیریت دریافت کر لوں۔ وہاں سے اتر کے میں برابر کے ڈبے کے کھڑکیوں پر چپٹا اور جو عورتیں بیٹھی تھی ان کے مردوں نے کھڑکیاں گھیر لی تھی۔ کورا نے مجھے دیکھا تو بےتاب ہو گئی۔ اس نے نقاب ناک تک پہن رکھی تھی، اس کی آنکھوں اور پیشانی کے کچھ حصے کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پاس ایک اور برقع پوش مسلمان عورت بیٹھی تھی۔ میں نے کھڑکی میں گردن ڈال دی۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا مگر فوراً ہی خیال آ گیا، لہٰذا میں نے اشارے سے اس کی خیریت پوچھی۔ اس نے مسکراتی ہوئی آنکھوں سے جواب دیا کہ وہ ٹھیک ہے۔ پھر میں نے ہاتھوں سے چائے کی پیالی کی شکل بناتے ہوئے پوچھا، وہ چائے پیے گی یا کچھ کھائے گی؟ کورا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس موقع پر اس کے برابر بیٹھی ہوئی عورت بول پڑی، بھیا یہ تمہاری بہن ہے؟ میرے اقرار پر اس نے کہا، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، بڑی صابر بچی ہے، ایک پہلو سے بیٹھی ہوئی ہے، ویسے تم بے فکر رہو، میں اس کی دیکھ بھال کرتی رہوں گی۔ میں نے اس نیک خاتون کا شکریہ ادا کیا اور اس اسٹال سے 2 پیالیاں چائے اور بسکٹوں کی ایک پلیٹ لا کر سپرد کر دی۔ کورا نے چائے پینے کے لیے نقاب ہٹائی تو ڈبے میں چکا چوند ہو گئی۔ جو مرد کھڑکیوں پر کھڑے تھے وہ مبہوت رہ گئے۔ ناچار کورا کو اپنا رخ بدلنا پڑا۔ برقع والی دوسری عورت نے اس کی دیوار بننے میں تعاون کیا۔ جب تک گاڑی نہیں چلی میں پلیٹ فارم پر کھڑا رہا، پھر واپس اپنے ڈبے میں آ گیا۔ مولوی صاحب نے اپنا ناشتہ دان کھول لیا تھا، جبراً انہوں نے مجھے بھی شریک کر لیا۔ میں ہر اسٹیشن پر اتر کر کورا کی خیریت دریافت کرتا رہا۔ کلکتہ آنے تک مولوی صاحب سے بہت سی باتیں ہو چکی تھی۔ ان کی عمر زیادہ نہیں تھی، یہی کوئی 45 سال کے ہوں گے۔ ان کے چہرے پر تراشی ہوئی داڑھی تھی، ان کی آنکھیں چمکیلی اور تیز تھی، پیشانی اور چہرے کا رنگ کھلتا ہوا تھا، قد بھی مناسب تھا۔ کھلے ہوئے بٹنوں کی شیروانی میں وہ ہاتھ سے سلجھے ہوئے مستعد اور تجربہ کار آدمی معلوم ہوتے تھے۔ ڈبے میں ہم 2 ہی مسلمان تھے۔ مولوی صاحب کا نام محمد شفیق تھا، وہ مراد آباد سے آ رہے تھے۔ انہی کے قول کے مطابق وہ ایک مدرسے میں درس و تدریس کے لیے کلکتے جا رہے تھے۔ جز وقتی طور پر وہ مراد آبادی برتنوں کی کمیشن ایجنسی میں بھی کام کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک صندوق میں مختلف قسم کے برتنوں کے نمونے رکھے ہوئے تھے۔ یہ نمونے وہ دکانوں پر دکھا کر آرڈر لیا کرتے تھے اور آرڈر مراد آباد بھیج دیتے تھے۔ مولوی صاحب بہت شائستہ گفتگو کرتے تھے، تب وہ تاب سے رہتے تھے۔ کلکتے تک وہ مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، سیاحت ان کا مشغلہ تھا، وہ سارا ہندوستان دیکھ چکے تھے۔ میں نے ان سے کلکتے کا پتہ لیا، اس بہانے میں نے بازاروں اور محلوں کے نام بھی معلوم کر لیے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں کلکتے میں ان سے ضرور ملاقات کروں گا۔ کوڑا اسٹیشن پر ظاہر ہے مجھے میرے ماموں جان لینے نہیں آئے۔ مولوی محمد شفیق بھی سخت پریشان ہوئے۔ میں کورا کے ساتھ پلیٹ فارم پر کھڑا رہا۔ اظہر ہمدردی مولوی صاحب بھی رک گئے تھے اور گور گور کے کورا کو دیکھ رہے تھے، اس کے ہاتھ دیکھ رہے تھے، پیر دیکھ رہے تھے۔ ان کے ٹھہر جانے سے بھی رکا رہا، ورنہ اب تک میں اسٹیشن سے باہر ہوتا۔ نہ جائے رفتن نہ پائے باندھن، عجیب گمگو کا عالم تھا۔ میں اپنے خود ساختہ ماموں کا انتظار کر رہا تھا اور مولوی صاحب کو مجھ سے اتنی انسیت ہو گئی تھی کہ انہوں نے میرے بغیر اسٹیشن سے باہر جانا ملتوی کر دیا تھا۔ ماموں جان کو بھلا کیوں آنا تھا؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ میاں تمہارے پاس ان کا پتہ بھی ہے؟ جناب ان کا آنا بالکل یقینی تھا، تار تک دے دیا تھا، 1 ہفتے پہلے خط لکھ دیا تھا۔ وہ کولو ٹولا اسٹریٹ میں کہیں رہتے ہیں، نمبر اور بلڈنگ کا نام وغیرہ مجھے یاد نہیں ہے۔ مجھے بھی قریب ہی جانا ہے، آؤ وہیں کہیں تلاش کرتے ہیں۔ اب تو ان کے آنے کی امید نہیں ہے، آدھ گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے، گاڑی پہلے ہی آدھا گھنٹے لیٹ آتی ہے۔ آؤ میاں اٹھو، اگر وہ آج نہ ملے تو آپ دونوں میرے ساتھ رہ لیجئے گا، اپنا ٹھکانہ بھی برا نہیں ہوگا۔ شکریہ جناب، آپ کہاں زحمت کریں گے، میرا خیال ہے میں کچھ دیر اور انتظار کر لوں، آپ اپنا وقت ضائع نہ کیجیے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تکلیف کا تم نے خوب ذکر کیا، تم تو غیریت برتنے لگے۔ میاں آدمی آدمی کے کام آتا ہے، میں یہاں سے اس وقت تک نہیں ٹلوں گا جب تک تمہارے ماموں جان قبلہ آ نہیں جائیں گے۔ یہ کلکتہ ہے صاحبزادے، بہت منحوس شہر ہے، یہاں بدذات جنات رہتے ہیں، آدمی کھو جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا۔ دیکھ رہے ہو لوگ کیسے بھاگ رہے ہیں، جدھر دیکھو آدمی ہی آدمی نظر آتا ہے۔ مولوی صاحب سچ کہتے تھے، میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ انسان گروہ پسند ہوتا ہے، یہاں تو اتنے لوگ تھے کہ وحشت ہونے لگی تھی، مجھے حبس سا محسوس ہوا۔ ادھر مولوی صاحب کو ٹالنا مسئلہ ہو گیا تھا، وہ تو دھرنا دے کے ایک بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ میں نے کورا کو بھی ان کے پاس بٹھا دیا تھا، وہ میری مجبوری اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ 15 منٹ اور گزر گئے۔ میں نے پھر مولوی صاحب سے اصرار کیا کہ وہ ہم لوگوں کی خاطر اپنا وقت برباد نہ کریں، مگر وہ نہ مانے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم اسٹیشن سے ان کے ساتھ باہر نکلیں اور اسٹریٹ میں ماموں جان کو تلاش کریں۔ ماموں جان کا نام اکبر جہاں ہے، وہ اجناس کے بڑے بیپاری ہیں، اس سلسلے میں یعنی ہندوستان کے مختلف شہروں میں جانا پڑتا ہے۔ یہ باتیں میں نے پہلے ہی مولوی صاحب کو بتا دی تھی۔ میری قسمت میں بھی وہی ڈبہ لکھا ہوا تھا جس میں مولوی صاحب موجود تھے۔ میں نے اس برے وقت کو کوسا، ڈوبتے ہوئے دل سے مولوی صاحب کے ہمراہ اسٹیشن سے باہر آیا۔ پہلی نظر میں شہر کا کوئی اچھا تاثر ذہن پر مرتب نہیں ہوا۔ اب تک میں نے
صرف چھوٹے چھوٹے شہر قصبات اور دیہات دیکھے تھے، یہ تو دنیا ہی اور تھی۔ میں نے بے بسی سے کورا کی طرف دیکھا۔ مولوی صاحب نے ایک ٹیکسی روک لی تھی۔ آؤ میاں بیٹھو، انہوں نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں اور کورا ٹیکسی میں قربانی کے بکروں کی طرح پچھلی نشست پر بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب ڈرائیور کے قریب بیٹھے تھے، کچھ سامان ڈکی میں رکھ دیا گیا تھا اور کچھ ہم نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اب تک میں نے صرف چھوٹے چھوٹے شہر، قصبات اور دیہات دیکھے تھے، یہ تو دنیا ہی اور تھی۔ میں نے بے بسی سے کورا کی طرف دیکھا۔ مولوی صاحب نے ایک ٹیکسی روک لی تھی۔ آؤ میاں بیٹھو، انہوں نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں اور کورا ٹیکسی میں قربانی کے بکروں کی طرح پچھلی نشست پر بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب ڈرائیور کے قریب بیٹھے تھے، کچھ سامان ڈکی میں رکھ دیا گیا اور کچھ ہم نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ میں سوچتا رہا مولوی صاحب بیچارے ماموں جان کی تلاش میں کہاں کہاں سر ماریں گے، کن کن لوگوں سے پوچھیں گے۔ پھر میرے ذہن میں ایک اور ترکیب آئی۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا، جناب کیوں نہ ہم آپ کی قیامگاہ چلیں؟ ہاں، نہا دھو کر اطمینان سے ماموں جان کی تلاش میں نکلیں گے۔ بخدا میں نے تو پہلے ہی تم سے کہا تھا۔ مولوی صاحب اچھل کر بولے، مکان تو نہیں، البتہ ایک کمرے کا انتظام ضرور ان لوگوں نے کیا ہوگا، جیسے تیسے گزر کر لیں گے۔ مجھے تو تمہارے ماموں جان کی فکر کھائی جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا حادثہ ہوا، خدا خیر کرے، انہیں تمہارا تار و خط مل جانا چاہیے تھا۔ میں خاموش رہا اور شیشے سے کلکتے کا نظارہ کرنے لگا۔ عمارتیں ہی عمارتیں، سواریاں، بسیں، ہاتھ گاڑیاں، ہر جگہ انسان، دکانیں، ہوٹل، بڑے بڑے بورڈ، نیلے پیلے کالے ہرے سفید، سرخ رنگوں کا شہر۔ مولوی صاحب کے اشارے پر ٹیکسی ایک بڑی مسجد کے قریب ٹھہر گئی۔ مسجد سے ملحق عمارت میں مدرسہ تھا، مدرسہ بند تھا۔ ٹیکسی ٹھہرا کے مولوی صاحب اندر خبر کرنے چلے گئے۔ میں نے سوچا یہیں سے فرار ہو جاؤں، مگر مولوی صاحب کا سامان بھی ٹیکسی میں رکھا تھا، اسے کہاں چھوڑتا اور ٹیکسی والے سے کیا عذر پیش کرتا۔ مولوی صاحب جلدی واپس آ گئے، ان کے ساتھ ایک اور دراز ریش بزرگ تھے، انہوں نے سامان اتروانے میں مدد کی، کرایہ بھی انہی صاحب نے ادا کیا۔ پھر ہمیں ایک ایسے کمرے میں پہنچا دیا گیا جس میں ایک مکھلا اور دروازہ تھا۔ کمرے میں صرف ایک چارپائی تھی، سیلن تھی اور اندھیرا تھا، لیکن کمرے کے باہر چھوٹا سا صحن بھی تھا۔ ایک طرف باورچی خانہ غسل خانہ تھا۔ روشنی ہونے پر کمرہ کچھ ایسا برا معلوم نہیں ہوا۔ میں باہر چلا جاتا ہوں، مولوی صاحب نے چارپائی پہ بستر بچھا کے کہا۔ عزیزہ سے کہو اطمینان سے بیٹھیں، برقع اتار دیں، چاہے تو غسل کر لیں، ہم لوگ کھانے کا انتظام کرتے ہیں، جس چیز کی ضرورت ہو، صابن، تولیہ، لوٹا، وہ سب میرے سامان میں موجود ہے۔ اصولاً مجھے اتنے مہربان آدمی کے سامنے کورا کا پردہ اتروا دینا چاہیے تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں مولوی صاحب کے ساتھ کھانا لینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ جگہ محفوظ تھی۔ میں نے ارادہ کیا کہ مولوی صاحب کو صاف صاف بتا دوں، مگر ہمت نہیں پڑی۔ اتنے افسانے تراشے تھے کہ اب حقیقت بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ یہ مسلمانوں کا محلہ تھا۔ مولوی صاحب نے خاصا پرتکلف کھانا خریدا۔ کورا کی ان کھانوں کی عادت نہیں تھی۔ میں نے ساتھ میں اس کے لیے ماش کی دال بھی لے لی۔ جب ہم کھنکار کے اندر داخل ہوئے تو صحن میں ایک اور چارپائی رکھی جا چکی تھی۔ مولوی صاحب صحن میں بیٹھ کے، میں کورا کے لیے کھانا لے کر اندر چلا گیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور میری بہن فہمیدہ کا لباس پہنے ہوئی تھی۔ میں اسے تکتا رہ گیا، اس لباس میں تو کوئی حور معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے سامنے کھانا رکھ دیا اور خود مولوی صاحب کے ہمراہ کھانے کے لیے صحن میں آ گیا۔ مولوی صاحب بس ضد ہوئے کہ میں اپنی بہن کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں۔ جی تو میرا بھی یہی چاہتا تھا، مگر میں نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ کورا کو دیکھ کر سفر کی ساری تکان دور ہو گئی تھی۔ اتنے قریب تو وہ گھر میں بھی کبھی نہیں ہوتی تھی۔ صحن سے میری نظریں اندر کمرے کی طرف لگی ہوئی تھی۔ کورا مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے کی آرزو رکھتی تھی۔ مولوی صاحب تھوڑی دیر کے لیے مدرسے کے دفتر میں چلے گئے تو مجھے آزادی نصیب ہوئی۔ میں نے دروازے کی کنڈی بند کی اور اندر کمرے میں گھس گیا۔ کورا چارپائی پر اداس بیٹھی تھی، نہ جانے کیوں میرے قدم لرزنے لگے۔ اس خیال سے میرا برا حال ہو گیا کہ وہ اور میں کمرے میں تنہا ہیں۔ میں دور ہی کھڑا رہا۔ کورا بھی کھڑی ہوگی، اس نے نظریں اٹھائی، نظریں جھکائی، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ میرے دل میں بھی درد اٹھا، لیکن میں نے اپنے آنسو روک لیے۔ غم مت کرو کورا، بمشکل تمام میرے منہ سے نکلا، غم مت کرو، اس اجنبی جگہ چند دن پریشانی رہے گی، میری جیب میں ابھی پیسے ہیں، کچھ دن تو ویسے بھی اچھے گزر جائیں گے، مگر اب ہم جائیں گے کہاں؟ وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی۔ یہ تو خود مجھے معلوم نہیں، یہ شہر تو بہت خراب ہے، ہمارا اس جگہ گزارا نہیں ہوگا۔ پھر مجھے خیال آیا میں خود ہی حوصلہ شکنی کی باتیں کر رہا ہوں، مجھے تو اس کی ڈھارس بندانی چاہیے۔ میں اس کے اور قریب ہو کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ وہ ابھی تک کھڑی ہوئی تھی۔ کمرے میں اس کی وجہ سے ایک تازگی اور روشنی معلوم ہوتی تھی، ایک نامعلوم خوشبو ہر طرف بسی ہوئی تھی۔ بیٹھ جاؤ کورا، میں نے اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ بھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب ابھی آتے ہوں گے، تم ان کے سامنے پردہ کرتی رہنا اور مجھ سے کم ہی بولنا، ابھی ہم شاید باہر جائیں اور ماموں جان کی تلاش میں ناکام ہو کر واپس آ جائیں۔ ہم مولوی صاحب سے زیادہ دیر جھوٹ نہیں بول سکتے، اگر انہوں نے کہیں تمہاری شکل دیکھ لی تو یقیناً شک میں پڑ جائیں گے، چنانچہ ہمیں یہاں سے بھی چلنا ہوگا۔ مگر کہاں؟ وہ ذرا سمگی سے بولی۔ کہیں بھی، میں نے تذبذب سے کہا۔ باور میرا زیادہ گھومنا ٹھیک نہیں ہے، وہ شکستہ لہجے میں بولی۔ وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے میرا پتہ چلا لیا تو مصیبت آ جائے گی۔ اگر ہمیں مکان نہیں ملا اور تم کسی کام پر نہ لگ سکے تو ہمارا کیا ہوگا؟ سب پیسے ختم ہو جائیں گے۔ ہو جانے دو، خدا سے امید رکھو، میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے گھر سے بھاگ کر کوئی برا کام کیا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ بابر، مولوی صاحب سے سب کچھ کہہ دو، شاید وہ ہماری مدد کریں۔